नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी रहमत और आखिर सलातो वस्सलाम की बारगाह की के करम से हम आज क़ससुल अंबिया के उन्वान से सिलसिलावार गुफ्तगू की 5वीं किस्त का आगाज़ कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले एपिसोड में हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात का तसलसल बयान किया और हम नमरूद का वो मुकालमा और नमरूद के साथ आपका मुनाज़रा और अपने रब की रबूबियत पर, वहदानियत पर हुज्जत कायम करना, और उससे कबल हमने वो कौम जो दलालत और गुमराही में मुब्तला थी, जो अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा में मसरूफ़ थी, किस तरीके से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतलाने हक़ को वाज़े किया, उनके हाथ से बनाए हुए बुतों के पुजारी होने को कुफ्र और दलालत साबित किया। और फिर इसी तरह वो कौम जो चाँद, सूरज, सितारों की पूजा करती थी, उनको भी आपने उनकी हकीकत उनके सामने रख दी और उनकी बेबसी को, बेचारगी को और उनकी कम आयगी को, कम हैसियती को साबित किया। फिर जब नमरूद के साथ आखिरी मुकालमा हुआ, जिसमें उसने अपने रब होने के दलाइल दिए, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाकुतुस समावात का वो इल्म दिया था, हुज्जत दी थी, हिकमत दी थी, विज़डम दिया था, लॉजिक दी थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा इल्म, फ़रासत, तदब्बुर और ताक़ुल से आपने उसको उसको हवास बाख्ता कर दिया, उसको बेबस कर दिया, लाजवाब कर दिया। अब नमरूद, जिसे उस कौम के कुछ लोग जो उसकी भी पूजा करते थे, जो अपने रब होने का दावा करता था, जब उसका दावा धरा का धरा रह गया, अब उसके पास कोई और चारा ना रहा सवाए इसके कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में धकेल दे, आग में जला दे और ये अज़ाब दे दे। अब जब इस वाक़े की तरफ आते हैं, इसकी कुछ वाक़याती तफसील को हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि जब नमरूद ने फ़ैसला कर लिया, कौम ने फ़ैसला कर लिया, तो कुरान मजीद में आया, तो उन्होंने कहा क़ालू उब्नु लहू बुनियानन फ़ल्क़ूहु फ़िल जहीम, और कहा कि वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसमें भड़कती हुई आग में इस इब्राहीम को डाल दो। फिर कुरान मजीद में उनके अगली गुफ्तगू का तज़किरा किया, फिर कहने लगे क़ालू हर्रिकूहु वंसुरूहु इलाहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। अब उनके जो झूठे माबूद को सहारा देने वाले जो सरदार थे, जो कौम के बड़े थे, नमरूद समेत वो कौम को मोटिवेट करते रहे, एनकरेज करते रहे, उनकी तशजीह करते रहे कि यहाँ तुम्हारे बुतों की और तुम्हारे माबूदों की इज़्ज़त का सवाल है, उनकी बका की जंग है। आज उनके बका पर और वजूद पर सवाल उठा है, और ये जंग इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जीत ली अपनी हुज्जत की बिना पर। अब उनके पास सवाए इस सज़ा के और इस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने की कोई और हल बाकी ना रहा। अब इसके बावजूद यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसी बेवकूफ़ और बेअक़ल और बेसमझ वो कौम थी कि जो ये कह रही थी बार बार कि अपने माबूदों को की मदद के लिए निकलो,
اب یہ کیسے معبود ہیں کہ جن کی مدد کے لیے ان کی عبادت کرنے والوں کو بلایا جا رہا ہے، ان کی بقا کی جنگ لڑوایا جا رہا ہے، اور ان کو بچانے کے لیے، ان کی عزت اور ناموس کی بقا کی جنگ جیتنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جب آگ نمرود جلائی گئی تو مؤرخین، مفسرین، خاص طور پہ امام طبری، ابن کثیر، امام قرطبی اور دیگر مفسرین اور مؤرخین اس کی تفاصیل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ جو آگ جلائی گئی، بھڑکائی گئی، اس کی لمبائی تقریباً 45 فٹ تھی اور چوڑائی 30 فٹ تھی۔ اور اس آگ کا مشورہ کس نے دیا؟ یہ بھی مؤرخین لکھتے ہیں کہ وہ اکراد نامی شخص تھا جو فارس کے دیہات میں رہنے والا تھا۔ اس نے آ کے مشورہ دیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہتے ہو تو بہترین طریقہ وہ آگ جلا کر ان کو عبرتناک نشان بناؤ، تاکہ اس کے بعد کوئی شخص بھی ہمارے معبودوں کو للکارنے کی جرت نہ کر سکے۔ اب وہاں پر امام قرطبی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 دن تک وہ لکڑیاں جمع کی گئیں، ایک پوری مہم چلائی گئی۔ اور یہاں پر روایات میں آتا ہے کہ اس مہم کے دوران ہر گھر میں دستک دی گئی، اور انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کو بچانے کی جنگ ہے۔ ایک بڑھیا خاتون جو لاغر تھی، نہ چل سکتی تھی نہ دیکھ سکتی تھی، وہ کہنے لگی بیمار ہوں مگر میں اس خیر کے کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گی، اور اگر ہو سکا شفا یاب ہو گئی تو آ کر لکڑیاں بھی جلاؤں گی، اپنا حصہ بھی ڈالوں گی۔ اب وہ ایک عظیم آگ جلا دی گئی۔ ان کے ظلم کی کہانی اللہ رب العزت سنا رہا ہے۔ بھڑکا دی گئی وہ آگ، آسمانوں کی حدوں تک جب چھونے لگی، یہاں تک کہ اڑنے والے پرندے بھی اس پوری حدود سے اڑنے میں قاصر ہو گئے۔ جب اس کے شعلے اتنے خطرناک ہو گئے کہ کوئی شخص بھی اس کے قریب ہونے کی جرت نہ کر سکتا تھا، تو اس وقت وہ بے بس ہو گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آگ تو جلا بیٹھے ہیں ہم، اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالے گا کون، اور کیسے ڈالا جائے گا، اور اس کام کو انجام تک کیسے پہنچایا جائے گا۔ اب یہاں پر وہ شیطان، وہ ابلیس اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پھر مفسرین بیان کرتے ہیں جن کا ذکر کیا کہ وہ شیطان آیا اور اس نے جب ان کو بے بس دیکھا تو یہاں ان کی مدد کی امداد لے کر آیا، آئیڈیا اس نے دیا اور کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں، منجنیق تیار کرو، اور کہا کہ اس ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھ کے رسیوں سے منجنیق میں رکھ دینا، پھر منجنیق کے ذریعے سے اسے آگ میں ڈال دینا۔ ایسے ہی کیا۔ جب میں آگ میں پہنچ رہے تھے، یہ سارا کام ایک طرف ہو رہا تھا اور دوسری طرف مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق، اس میں وحوش بھی تھے، طیور بھی تھے، چرند بھی تھے، پرند بھی تھے، ملائکہ بھی تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، عرض کرنے لگے مولا آج تیری زمین پر تیرا عبد واحد وہ جلایا جانے والا ہے، اگر وہ ختم ہو گیا اور وہ کفار اپنے کفر میں جیت گئے تو تیرا نام اور تیری وحدانیت کا پیغام پھیلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سن رہا تھا، اس کی شان بے نیازی تھی۔ وہ کہنے لگا تم نے جو کرنا ہے تمہیں اذن دیتا ہوں، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، میرا صدیق ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اطراف و اکناف سے ہر شخص اپنے فریضے کی انجام دہی کے لیے اپنا فرض سمجھ کر آ رہا تھا، تو ادھر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے سارے معاملات طے ہو چکے تھے، تو جب ان کو پھینکا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں صرف ایک ہی لفظ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میں اسی کا متوکل ہوں، میرا توکل خدا پر ہے۔ اور ہیثمی مجمع الزوائد میں نقل کرتے ہیں کہ اس موقع پر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو سیدنا جبریل امین
لما القی ابراہیم فی النار، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض عبدک۔ ان کی زبان سے اب ان کی عبدیت نکل رہی تھی، ان کی عاجزی نکل رہی تھی، ان کی حلیمیت پر مبنی وہ الفاظ خدا کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے۔ مولا تو جس طرح آسمانوں پر واحد ہے، لا شریک لک ہے، اسی طرح زمین پر بھی میں تیرا عبد واحد ہوں اور میں تیرا ہی ہوں۔ آج بھی تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا اور آگ میں جا رہا ہوں، اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور تیرا ہی۔ یہ وہ عمل تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا دنیا بھی دیکھ رہی تھی، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کہ اس مقام پر آگے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم کیا تجھے آج میری مدد چاہیے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، تم سے نہیں، میری امید جس سے ہے، میں جس کی خاطر جی رہا ہوں، جس کی توحید اور وحدانیت کے لیے آج میں آگے نمرود کو میں برداشت کر رہا ہوں، وہی مجھے بچانے والا ہے۔ ہاں اس کے لیے امید ہے، تجھ سے کسی مدد کو نہیں طلب کرتا۔ ادھر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے رہا تھا، ان کا جانا بھی دیکھ رہا تھا، ان کا سر تسلیم خم کرنا بھی دیکھ رہا تھا۔ آگ میں جاتے ہوئے وقت بھی خدا کی نگاہ تو ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر بھی ہوگی، ان کے قلبی کیفیت پر بھی ہوگی، ان کے اطمینان پر بھی ہوگی، ان کا خدا پر یقین پر بھی ہوگی، توکل پر بھی ہوگی۔ وہ خدا اپنے ابراہیم کو کمال عطا کر رہا تھا، ان کے صبر پر، شکر پر اور خدا کی بارگاہ کی سر تسلیم خم کرنے پر۔ ابراہیم کی معراج کا وقت تھا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے وہ سارا منظر دکھا دیا۔ یہاں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اسے بھی مختلف روایات کو امام طبری مفسرین اور امام روح المعانی میں، صاحب روح المعانی اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں، اپنی کتب میں روایت میں لائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ان الفاظ پہ غور کرو کہ جب نار نمرود میں ابراہیم علیہ السلام پھینکے گئے تو اللہ رب العزت نے ادھر آگ کو حکم دے دیا اور کہہ دیا یا نارو کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ خدا کی رحمت دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، اس کا قرب دیکھیں، اللہ رب العزت کا اپنے خلیل کو کس طرح بچانا دیکھیں، اس پر رحم دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا، اور آگ خبردار میرے ابراہیم کو چھونے کا بھی نہ سوچنا، کونی بردوں وسلاما، ٹھنڈی ہو جا، اور دوسرا لفظ وسلاما، سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے صرف بردن کہا ہوتا تو شاید ابراہیم علیہ السلام اس کی سردی کے باعث وصال نہ ہو جاتا، مگر کہا مجھے ٹھنڈک بھی چاہیے اور ابراہیم کی سلامتی بھی چاہیے، دونوں کا ذکر کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب آگ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ادھر فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتے پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد ایک پورا حالہ بنا لیا گیا، اس میں ایک باغ اللہ کی طرف سے، ایک جنت کا باغ آ گیا، وہاں چنبیلی کا پھول بھی ہے، گلاب کا بھی ہے، سارے پھول آ گئے۔ مہکتے ہوئے پھولوں کے درمیان میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا اور ان کے ساتھ ایک فرشتے کو آپ کی شکل میں وہاں بٹھانے کا حکم دے دیا گیا تاکہ میرے ابراہیم کو وہاں وحشت نہ ہو، تنہائی محسوس نہ ہو۔ اس حال میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ٹھنڈا پانی پلا دیا گیا، میوے عطا کر دیے گئے، پھل عطا کر دیے گئے۔ اب یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں وہ 40 اور 50 دن تک وہ آگ جلتی رہی، اور 40 اور 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں، اس نعمت میں، اس لذت میں، اس کرم میں، اس لطف میں اپنا وقت گزارتے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، مفسرین لکھتے ہیں ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ جو دن میں نے آگ میں گزارے ہیں، خدا کی عزت کی قسم میں نے پوری زندگی میں ایسی عیش و عشرت میں دن نہیں گزارے جو آگ میں گزارے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا توکل تھا، یہ ان کا اعتماد تھا، یہ ان کا ایقان تھا، یہ ان کا اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کامل تھا۔ اب دوسری طرف
وہ نمرود اپنے محل کی چھت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے کہ وہ آگ نہ چھوتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے اس کے درمیان ایک باغ میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ سوچ تو رہا تھا مگر بدبختی اس پر مسلم کر دی گئی تھی، دیکھ تو رہا تھا مگر یعنی کہ بے حواس تھا، دیکھ تو رہا تھا مگر اس پہ تالا لگا دیا گیا تھا، سمجھ تو دیکھ تو رہا تھا مگر سمجھ بوجھ اس سے لے لی گئی تھی۔ وہ اس حال میں دیکھتا رہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کچھ روایات میں اور مورخین لکھتے ہیں، کہنے لگا یا ابراہیم کیا تم اس حال میں باہر بھی آ سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جس رب نے مجھے بھیجا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کہتے ہو تو آ جاتا ہوں، تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ عبور کر کے باہر تشریف لے آئے۔ وہ بے بس ہو گیا، سمجھ سے باہر ہو گئی، مگر کفر تھا، یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے ایک موقع اور دیا کہ شاید اس کی وحدانیت پر یقین کر لے، ایمان لے آئے، توبہ کر لے، مگر اس پر بدبختی ایسی مسلط تھی کہ توبہ اس کو نصیب نہ ہوئی۔ اب یہاں پر جب ہم آگے چلتے ہیں تو سمجھ میں آیا کہ ایک بار پھر اللہ رب العزت نے شیطان کو ناکامی دی، اس کو نامراد کر دیا، اس کا وار پھر ناکام ہو گیا۔ اب یہاں پر وہ جو نمرود تھا اس کے لیے اللہ رب العزت نے کفر مسلط کر دیا، ایک عذاب مسلط کر دیا، اس کے لیے لعنت اور ملامت مسلط کر دی۔ اب مورخین مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نمرود بن کنعان کو 800 سال کی عمر دی گئی، اور 400 سال وہ نمرود وہ عیش اور عشرت میں، دبدبے میں، رعب میں، ظلم میں اور اس استحصال کے ساتھ اس نے گزارا، اور اگلے 400 سال وہ اپنی لعنت اور ملامت کرتا رہا کہ اللہ رب العزت نے اسے ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ مچھروں کی ایک پوری کائنات آباد کر دی، اتنی کثرت کے ساتھ مچھروں کا عذاب اللہ رب العزت نے بھیج دیا کہ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کی خبر ہی نہ ہو سکتی تھی، اور وہ چھا گئے اور انہوں نے ہر شخص کے خون کو چوسنا شروع کر دیا، ان کے گوشت کو چاٹنا شروع کر دیا، مگر اللہ رب العزت نے نمرود کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے زندہ رکھا اور مچھر کو ناک کے راستے سے دماغ میں پہنچنے کی توفیق دے دی۔ اب وہ تکلیف دیتا تھا، اذیت دیتا تھا، کاٹتا تھا، اور اللہ رب العزت نے نمرود کا مقدر یہ بنا دیا کہ جب تک کوئی شخص جوتا اسے رسید نہ کرتا تو نمرود کو سکون نہ آتا تھا۔ اس کے دربار کا اہتمام یہ ہوتا تھا، آداب یہ ہوتے تھے، جو شخص بھی نمرود کے پاس جائے سب سے پہلے جوتا اٹھا کے اس کے سر پہ مارے، کیونکہ یہ اس کا علاج تھا۔ بات یہ ہے کہ آج سوچنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر نمرود کو طغیانی میں اگر مہلت دی، سرکشی میں مہلت دی، اس کے کفر میں مہلت دی، مگر جب اللہ رب العزت کا انتقام آتا ہے تو اس سے کوئی شخص، چاہے وہ نمرود ہو، فرعون ہو، شداد ہو، کوئی بھی طاقت ہو، وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے واقعے کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آیا، اور اسے ہم اس تسلسل میں لیتے ہیں کہ ایک موقع پر وہ شیطان اس نار نمرود کے معاملے میں پھر ناکام ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، اور وہاں سے وہ ملامت ہو گیا اور اس پر لعنت بھیج دی گئی۔ وہ شیطان باز نہ آیا، پھر اس نے وسوسوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اب اس کا ایک تسلسل سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے اس واقعے کے ساتھ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں جن میں امام طبرانی بھی ہیں، امام طبری بھی ہیں، امام بغوی بھی ہیں، امام قرطبی بھی ہیں، اور ارائس البیان میں بھی بیان ہوا ہے۔ ہم ان حوالوں کے ساتھ اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کے نبی ابراہیم علیہ السلام ایک روز گزر رہے تھے، آپ نے ایک
بڑی ویل مچھلی کو، کہیں پر درندوں کو اور مختلف مخلوق کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ دیکھتے مرہ ابراہیم بحوت میت نصفہ فی البحر، آدھا حصہ اس مچھلی کا سمندر میں ہے، ونصفہ فی البر، اور آدھا حصہ اس کا زمین پر ہے، اور زمین والے اسے الگ کھا رہے ہیں، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اسے خوراک بنا کے الگ کھا رہی ہیں۔ اب جو زمین کے حشرات تھے، جو جانور تھے، جو بچا کچا تھا، وہ اسے اپنی خوراک بنا کے کھانے لگے۔ جس کو موقع ملا وہ مچھلی کھا گیا، یہاں تک کہ وہ سب کے پیٹوں میں چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوا، اور یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں اس شیطان نے اپنا سوال ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ رب، یہ مچھلی جیسے ختم ہو گئی اور مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، مختلف مخلوق کے لیے وہ خوراک بن گئی، اب اللہ رب العزت اس بکھری ہوئی اس وجود کو کیسے جمع کر کے باس بعد الموت کیسے کرے گا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو تو رد کر دیا، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سوال کیا اور پوچھنے لگے، فرمایا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے رب مجھے دکھا کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا، اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو عرض کیا، نہیں بلا مولا ایمان تو رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم الیقین عطا کیا تھا، پھر عین الیقین بھی عطا کیا۔ آپ فرمانے لگے، اے مولا میں عین الیقین کے ذریعے سے، معائنے کے ذریعے سے، مشاہدے کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حق الیقین کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اچھا یہ بات ہے تو چلو ابراہیم تجھے یہ بھی مشاہدہ کروا ہی دیتے ہیں۔ حکم دے دیا، اے ابراہیم خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک۔ اور وہ 4 پرندے کون تھے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں، اور جمہور مفسرین کا جس پر اجماع ہے، ایک پرندہ مرغ تھا، دوسرا کبوتر تھا، تیسرا کوا تھا، اور چوتھا مور تھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم تھوڑی دیر کے لیے تعمق کرتے ہیں اور تفاسیر سے بھی مطالعہ کر کے اس بات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے 4 پرندوں میں 4 مختلف خصلتیں رکھی ہیں، 4 طبیعتیں رکھی ہیں، 4 مختلف مزاج رکھے ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کی زبانیں بھی مختلف ہیں، ان کی عادات بھی مختلف ہیں۔ اب مرغ کے اندر اللہ رب العزت نے شہوت رکھی ہے، کبوتر کے اندر اللہ رب العزت نے کم ہمتی رکھی ہے، کوے کے اندر اللہ رب العزت نے گھٹیا پن رکھا ہے، اور مور کے اندر تکبر، کبریائی اور عجب رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم آپ کو دعوت کا مقام عطا کیا ہے، اب آپ کی دعوت اتنی کارآمد ضرور ہوگی کہ آپ سب سے پہلے ان پرندوں کو اپنی قربت دے دیں۔ اب آگے لفظ کیا عطا کیا؟ فرمایا فصرہن الیک، کہ ان کو اپنا انس عطا کریں۔ اب ہم تھوڑی دیر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ فصرہن الیک کے مختلف معانی کیا ہیں جو مفسرین نے بیان کیے، کہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں اوثقہن، کہ اے ابراہیم انہیں اپنا وثوق عطا کریں، کہ پرندے لے لیں، انہیں اپنی صحبت میں رکھیں، اپنی قربت میں رکھیں، اپنے پیار میں رکھیں، اور اپنا اعتماد عطا کریں۔ پھر کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں املہن الیک، کہ انہیں اپنی طرف مائل کریں۔ کیسے مائل کریں سامعین؟ اپنے عمل سے، اپنی قربت سے، اپنی محبت سے، اپنے لطف سے، اپنے کرم سے ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیں۔ اور پھر کچھ مفسرین بیان کرتے ہیں وَاجْعَلْهُمْ مُشْتَاقًا لَكَ، کہ ابراہیم انہیں اپنا عاشق بنا دیں، ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دیں۔ پھر کچھ مفسرین لکھتے ہیں وَاضْمِمْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ ضم کر دیں، اپنے ساتھ اپنے جز کا حصہ بنا دیں اپنی تربیت میں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ داعی وہی ہوتا ہے کہ جب تربیت کے لیے وہ جس بھی مخلوق کو اپنی قربت عطا کرتا ہے
اس کے دل میں جگہ بناتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، اسے اپنا عاشق بنا دیتا ہے، اس کے اندر اپنا انس اور قربت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جب یہ سارے مقام عطا کر دیے، یہ پریکٹس کروا لی، یہ ایکسرسائز کروا لی، اس کو ڈیمانسٹریٹ کروا لیا، اب فرمایا فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، کہ جب کر چکو تو ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اس کے بعد ان کے ٹکڑے کر دو، پھر ان کے ٹکڑے کر کر کے پہاڑ کی 4 چوٹیوں میں الگ الگ رکھ لو۔ اب یہاں مفسر بیان کرتے ہیں تو وَأَخَذَ رُؤُوسَهُنَّ بِيَدِهِ، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سر اپنے ہاتھ میں رکھ لیے اور ان کے دھر تقسیم کر دیے، ٹکڑے کر کر کے ایک ٹکڑا ایک چوٹی پہ، دوسرے کا ٹکڑا دوسری چوٹی پر، تو ان کو منتشر کر دیا اور سر اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر فرمایا کہ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، اے میرے ابراہیم اب ان کو دعوت تو دو، پھر دیکھو کہ یہ کیسے دوڑتے ہوئے تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ یاتینک سعیا، کہ کس طرح سر تسلیم خم کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ پھر وہ دیکھنے والے نے کہا کہ پھر فجعل ينظر الى الريش يطير الى الريش، تو پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے دوسرے گوشت کے ساتھ اسمبل ہونے شروع ہو گئے، خون کے ساتھ مل گیا، گوشت سے مل گیا، ان کو ری اسمبل کر دیا گیا، یہاں تک کہ اپنا سر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں لینے کے لیے وہ دھر کے ساتھ پرندے خود اڑ کے خود چلتے ہوئے آ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر صاحب دعوت اور پیغمبر اور اولو العزم پیغمبر، ان کی زبان میں ایسی شیریں ہوں گی، اخلاص ہوگا، پیار ہوگا، تو وہ دل جیسا بھی ہوگا، وہ خصلت کیسی بھی ہوگی، اس کی طبیعت کیسی بھی ہوگی، اس کی نسل جیسی بھی ہوگی، وہ اس کے دل میں گھر کر جائے گی۔ پھر پہاڑ پر ہی کیوں نہ رکھ دو، میلوں کا، ہزاروں میلوں کا ہی کیوں نہ سفر ہو، تو اصل داعی وہ ہوتا ہے کہ جس کی آواز ہزاروں میل دور بھی کوئی اگر ٹکڑوں میں پڑا ہو اور اس کے دل میں اس پیغمبر کی، اس داعی کی حیثیت ہو، جگہ ہو، محبت ہو، تو وہ اڑتا ہوا اپنے داعی کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ آج اگر دیکھیں تو دعوت وہی ہے، مربی وہی ہے، معلم وہی ہے، اور تربیت والا شخص وہی ہے، لیڈر وہی ہے جو اپنے کارکنوں کو ایسی تربیت دے، اس پیار سے، محبت کے ساتھ ان کے دلوں میں گھر کر جائے۔ اگر وہ کسی بھی قربانی کے لیے لیڈر بلائے تو وہ کارکن اس لیے دریغ نہیں کرتا کہ ان کے دلوں میں بھی وہی محبت ہوتی ہے جو جیسے پرندوں کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آگے اختصار سے 2 واقعات بیان کریں گے جہاں پر ہم اس پورے قصے کو منتج کرنے والے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیا، اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دے دیا، پھر آپ نے اپنا وطن چھوڑ دیا، آپ نے 4 ہجرتیں فرمائیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک ہجرت فرماتے چلے گئے، پھر وہاں سے آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے، شام کی طرف روانہ ہوئے، پھر مصر سے پھر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے حجاز کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ پھر راستے میں، اب واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر سیدہ ہاجرہ آپ کو نصیب ہوئیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مکہ المکرمہ، اپنے گھر بیت اللہ کی وہ جگہ، اس وقت وہ آب و گیا وادی کا ایک سما تھا، اس ریگستان تھا، وہ ٹیلا تھا، وہاں پر سیدنا اسماعیل اور سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ آئے، اور جب واپس آ رہے تھے تو سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا چھوڑ کے جا رہے ہیں، خاموش رہے، پھر تیسری دفعہ پوچھا، اور پھر پوچھا کہ کیا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ آپ فرمانے لگے ہاں۔ آپ سمجھ گئی اگر خدا کا حکم ہے تو پھر وہی ہمیں سنبھالے گا، وہی پالے گا، وہی حفاظت کرے گا۔ ایمان مضبوط تھا، انبیاء کے اہل اس لیے بنے تھے کہ ایمان بھی مضبوط تھا، یقین بھی تھا، توکل بھی تھا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک عرصے کے بعد جب وہاں پر جانے کا حکم ہوا تو آپ کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ اب ایک اور آزمائش کا وقت آ رہا ہے۔ فرمایا ربی حب لی من الصالحین،
فبشرناہ بغلام حلیم، جب آپ کو اللہ رب العزت نے بشارت دے دی اور فرما دیا پہلے سے کہ ہم آپ کو بردبار بیٹا عطا کرنے والے ہیں، اب اس بیٹے کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب 13 برس کے ہوئے تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، اور خواب کے ذریعے سے 3 دفعہ لگاتار خواب آنے سے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے رب کا امر ہے، اس کی خواہش ہے، وہ مجھ سے اور میرے اسماعیل سے ایک اور قربانی لینا چاہتا ہے۔ آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بھئی مجھے میں خواب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیسے اس کو دیکھتے ہو؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عظمت دیکھیں اور ان کی طبیعت دیکھیں، ان کا ادب دیکھیں، کہنے لگے یا اباتی، اے میرے بابا جان، افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو کر دیں۔ وہ خدا کی تعمیر میں سر تسلیم خم کر دیں، ساتھ اپنی بات کر دی، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے دیکھیں گے انشاءاللہ جیسے اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں۔ تھوڑی دیر معزز ناظرین اس پر تعمق کریں تو سمجھ آتی ہے ان لفظ پر ستجدنی، کہ آپ مجھے، آپ نے اپنے بابا کو مقدم کر دیا، اپنے آپ کو مؤخر کر دیا۔ ادب کا تقاضا یہ تھا، یہاں کہہ سکتے تھے کہ بھئی مجھے آپ دیکھیں گے، یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے دیکھیں گے، کیونکہ آپ ہیں، میں ہوں۔ تو نبی کی عظمت ہے، باپ کی عظمت ہے، بزرگ کی عظمت ہے، پیشوا کی عظمت ہے، اور امام الانبیاء کی عظمت ہے۔ یہ وہ آداب تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بردبار بنایا، عظیم بنایا، اور یہی شاید وجہ تھی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ رب العزت نے، ان کی ذریت سے اللہ رب العزت کو مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام تھے اور ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام آئے، پھر ان سے بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو بنی اسرائیل کے جمیع انبیاء وہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کوئی نہیں آیا، کیونکہ ان کی صلب کو صرف نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ بتا دیا اگر میں وحدہ لا شریک لہ ہوں تو آپ کو بھی میں اس کا ایک ایسا فیض دیتا ہوں، ایک ایسا کرم کروں گا جس جیسا کسی پر اس سے قبل نہ کیا ہوگا۔ پھر آگے آخری وقت چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اور کہہ دیا اے میرے ابراہیم جاؤ اور کعبے کی تعمیر کا فریضہ سر انجام دو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، قرآن مجید میں آیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ یاد کیجئے کہ جب میرے ابراہیم وہ کعبۃ اللہ کی، میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، وَإِسْمَاعِيل کا ذکر کر دیا، اور اسماعیل میرے ابراہیم کی مدد کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو رکھتے جا رہے ہیں، تعمیر کا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام معاونت کا کام کر رہے ہیں، اٹھا کے پتھر لا رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں دیوار بنا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا، اور بناتے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے جا رہے ہیں، اور مولا یہ ہماری جو نوکری ہے، ٹوٹی پوٹی سی خدمت ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو بہت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں اس حال میں رکھ کہ ہر وقت سر تسلیم خم کیے ہوئے تیری بارگاہ میں رہیں، اور ہمیں ایسی ذریت عطا فرما۔ اس میں خود شامل کر دیا، ربنا وجعلنا کہا، وجعلنی نہیں کہا، فرمایا اس ذریت میں اپنے آپ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو شامل کر دیا، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے، آپ کی بصیرت دیکھ رہی تھی، آپ کے اندر ایک خواہش مچل رہی تھی کہ مولا اب میں تنہا نہیں، میں اس اسماعیل کی ذریت سے کچھ مانگنے والا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ ایسی ذریت عطا فرما، ایک امت عطا فرما جو بھی تیرے فرائض اور تیرے احکام کی بجا آوری میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، باری تعالیٰ پھر تیرے گھر کے حج کے جتنے بھی قواعد ہیں وہ ہمیں عطا کر، وہ ہمیں سکھا دے، وہ ہمیں بتا دے۔ پھر فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا،
پھر توبہ بھی کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، حلیمیت دیکھیں کہ خدا کی خدمت، گھر کی خدمت بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں کہ اس دوران کوئی ہم سے غفلت ہو جائے کسی سوچ میں، کسی بول میں، مولا معاف بھی کر دینا۔ انک انت التواب الرحیم، تو سب سے زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ پھر اجرت مانگ لی، جس بات کو ہم اینڈ پہ لانا چاہ رہے تھے کہ اب وہ بات تھی جو اندر مچل رہی تھی، وہ خواہش تھی جو اندر چھپا کر بیٹھے تھے، اب وہ موقع آ گیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کو کہنے لگے مولا تیرے ابراہیم اور اسماعیل نے تیرا گھر بنا دیا، جب تعمیر مکمل کر دی اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اجرت مانگ رہے ہیں۔ مولا تیرا ابراہیم اور تو کچھ اجرت نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہے کہ وہ جو تیرے نبی آخر الزماں جس کا عہد تو نے اس میثاق انبیاء میں ارواح کی صورت میں لیا تھا، آج تجھ سے مانگتے ہیں کہ مولا وہ ہماری ذریت میں عطا کر دے، اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھے محمد کا دادا بنا دے، میری نسبت میری محمد سے کر دے، اور امت مجھے یاد کرے کہ یہ ابراہیم میرے محمد کا دادا تھا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کہ اس ذریت میں جو آگے اسماعیل سے شروع ہونے والی ہے، اس میں اپنے اس محبوب، اس رسول مکرم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے۔ وہ میرے محبوب کیا کریں کہ یتلو علیہم آیاتی کا، تیری وہ آیتیں، تیری وہ نشانیاں پڑھ پڑھ کر اپنی امت کو سناتے چلے جائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اس قرآن کی بھی تعلیم دیں، والحکمت، اپنی سنت کی بھی تعلیم دیں، حدیث کی بھی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان تعلیمات کے ذریعے سے اس امت کا تزکیہ بھی کریں، اپنی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کا تصفیہ بھی کریں، تربیت بھی کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، بائی تعالیٰ تو بڑی بہت بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں وہ سکھا دیا کہ خدمت خدا کے گھر کی کر رہے تھے، مگر مانگا خدا سے وہ جو کائنات ارض و سما میں سب سے زیادہ خدا کو محبوب تر ہے۔ یہ بات منتج ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل اللہ بنایا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا تھا، تو خلیل اللہ نے خدا سے اس حبیب اللہ کو مانگ لیا۔ فرمایا ہماری اجرت یہ ہے۔ حاضرین محترم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم ہیں، ان کی عطا ہیں، ان کی وہ خیرات ہیں جو اللہ رب العزت نے خدمت کے صدقے سے عطا کی۔ آج امت کی تعلیم کا ذریعہ بھی وہی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت کا ذریعہ بنا دیا کہ انہی تلاوت قرآنی بھی نصیب ہو، ہمیں تعلق بالسنت بھی ہو، اور تعلق بالقرآن بھی ہو، سنت بھی ہو، ہمارا تزکیہ بھی ہو، ہمارا تصفیہ بھی ہو، ہمارا اصلاح نفس بھی ہو۔ آج اگر امت چاہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے لے کر پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لے کر پھر حضور کے امتی ہونے کا حق ادا کرے، تو ہمیں اسی تعلیمات پر اور اسی پروفیٹک تعلیمات پر، ایجوکیشن پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کی حکمتوں سے ہم دعوت کے اسلوب سیکھیں، ہم لاجیکل انداز سیکھیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے ہم تزکیہ سیکھیں، تصفیہ سیکھیں، تعلیمات قرآنی سیکھیں، تعلیمات حدیث سیکھیں، اور اس پہ عمل پیرا ہو کر ہم وہ قوم بن سکیں جس کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور جس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔